अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। भाइयों, आज हम सूरह क़ाफ की 3 आयात 17, 18 और 19 की तफसीर का जो है वो शरफ हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ यतलक्कल मुतलक्कियान अनिल यमीन व अनिल शिमाली कईद, जब उसके हर कौल व फेल को दो लेने वाले ले लेते हैं जो दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हैं, वो कोई भी बात नहीं बोलता मगर उसके पास एक इख्तियार निगरान होता है और मौत की बेहोशी हक के साथ आएगी। ये है वो जिससे तू भागता था। इस आयत मुबारक करीमा में अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने इस हकीकत को बताया है कि हमारे दाएं बाएं 2 फरिश्ते हैं जो कि हमारे हर अमल को लिख रहे हैं और वो करते क्या हैं, वो हमारी नेकियां और गुनाहों को लिखते हैं। अब कौन नेकियां लिखता है, कौन गुनाह? तो दाएं तरफ का जो फरिश्ता है वो नेकियां लिखता है और बाएं तरफ वाला फरिश्ता है वो गुनाह लिखता है। और इसमें एक ना दिलचस्प बात यह है कि दाएं तरफ वाला फरिश्ता दर्जे में आला है बाएं तरफ वाले फरिश्ते से, क्योंकि एक रिवायत में आता है कि जब बाएं तरफ वाला गुनाह लिखने का इरादा करता है ना कि मैं बंदे का गुनाह लिखूं, तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता उसको कहता है कि रुक जा, शायद कि वो तौबा कर ले। फिर बंदा तौबा नहीं करता तो वो जो है ना उसका गुनाह लिख लेता है। तो इससे पता चलता है कि दाएं तरफ वाला फरिश्ता आला भी है और मुमकिन है कि उस पर हुक्मरान भी जो है वो हो। अब इधर एक ना दिलचस्प बहस ये है कि क्या फरिश्ते हर बात लिखते हैं जो भी हम कहते हैं, चाहे उसका ताल्लुक नेकी और गुनाह से ना हो। मसलन मैं किसी को कहता हूं पानी लाओ, अब इसका ताल्लुक नेकी गुनाह से तो नहीं ना, जायज है एक काम, तो वो भी लिखते हैं या सिर्फ वो बात लिखते हैं कि जिसका ताल्लुक नेकी के साथ और गुनाह के साथ हो। बाद लोग इस तरफ गए हैं कि हर बात ही लिखते हैं, क्योंकि सूरह कहफ में अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने फरमाया आयत नंबर 49 में, हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि बंदा कहेगा कि ये जो मेरा नामे अमाल है इसने ना तो छोटी बात छोड़ी ना बड़ी बात छोड़ी मगर उसको महफूज कर दिया। इससे पता चलता है कि हर बात ही लिखते हैं। अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, जब उनको हालत मर्ज आया तो वो ना कराते थे तकलीफ से। बंदा मरीज होता है ना, आह करता है, तो किसी ने बताया कि जो है ना फरिश्ते ये ना बंदे का कराहना भी लिखते हैं। तो उन्होंने ना जब्त किया और उसको जो है ना तकलीफ की वजह से कराहना भी छोड़ दिया। आह आह बंदा करता है ना, वो भी छोड़ दी। बाज इस तरफ गए नहीं, सिर्फ नेकी और गुनाह वाली बात लिखते हैं। जो बंदा आम तौर पर जायज बात लिखता करता है उसको वो नहीं लिखते। बाज ने तदबीक इस तरह दी है कि पहले तो दोनों नेकी और गुनाह और हर बात लिखते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद जो फजूल बातें होती है ना, जिसका ताल्लुक नेकी और गुनाह से नहीं होता, उसको मिटा देते हैं और जिसका ताल्लुक नेकी और गुनाह से होता है उसको कायम रखते हैं। तो ये अगर साबित हो जाए तो ये अच्छी तदबीक है, वरना ज़ाहिरन में ये बात मालूम होती है कि हर चीज़ ही लिखते हैं, चाहे उसका ताल्लुक नेकी और गुनाह के साथ हो या ना हो। क्योंकि अल्फाज जो आ रहे हैं ना, मा यल्फिजु मिन कौलिन, कोई भी बात नहीं बोलता, कोई भी कौल नहीं कहता। अब इसमें ना बाद मुफस्सिरीन इकराम ने
کہا کہ ادھر عمل کی بات نہیں، قول کا ذکر کیا گیا، قول بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ گناہ جو ہے نا وہ انسان کی زبان سے ہوتے ہیں. اکثر گناہ جو ہے نا وہ زبان کرتے، قول، کیونکہ بندے کی زبان ماضی میں بھی پہنچ جاتی ہے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی دعویٰ کر دیتی ہے، تکبر والا. ماضی میں پہنچ کر کسی کو تکلیف پہنچا دیتی ہے، جبکہ بندے کا عمل صرف حال میں ہوتا ہے، ماضی میں نہیں پہنچ سکتا نہ مستقبل میں. بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بات ہے نا، بات بندے نے زبان سے بات کرنی ہے تو ماضی کا بھی کوئی تانا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ حال کے بارے میں بھی کوئی جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور مستقبل کے بارے میں کوئی فخر یا تکبر والی جھوٹی بات، جھوٹا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ عمل جو ہوتا ہے نا انسان کا، جسم کرتا ہے، وہ ہاتھ کرتے ہیں، وہ حال ہی میں کر سکتے ہیں. زبان کا تعلق ماضی، حال، مستقبل تینوں سے ہوتا ہے. اس لیے ادھر جو الفاظ آ رہے ہیں نا، ما یلفظ من قول، قول کی اہمیت کی وجہ سے اس کو ذکر کیا، ورنہ قول بھی جو ہے نا لکھتے ہیں اور عمل بھی لکھتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم زبان سے بات کرتے ہیں صرف وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دل کا ارادہ اور نیت بھی لکھتے ہیں؟ یعنی کہ بندے نے ابھی زبان سے وہ بات کی نہیں اور دل میں اس کا ارادہ کیا، نیت کیا، اس کو بھی لکھتے ہیں؟ اس کو بھی لکھتے ہیں، کیونکہ حدیث آ رہی ہے مسلم شریف کی کہ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا، اگر کوئی بندہ صرف ارادہ کر لے نا کسی بھلائی کا، نیک کام کا ارادہ کر لے بس، تو اس کو ایک نیکی کہا جاتا ہے لکھو. اب دیکھیے یہ ارادہ کرنا تو دل کا فعل ہے نا، دل کا فعل ہے، وہ بھی لکھتے ہیں، نیت کو بھی لکھتے ہیں. اور اگر گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھتے. تو وہ دل کے خیالات سے، ارادے سے آگاہ ہوں گے فرشتے تو لکھیں گے نا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے جو ہے نا ارادوں کو بھی جانتے ہیں، بلکہ وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. ہاں وسوسے معاف ہے، جو مسا آئے اور گزر گئے وہ نہیں لکھتے، باقی نیت ارادہ بندہ کر لے اس کو لکھتے ہیں. پھر بھائی اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا مشہور ہے کہ کرامن کاتبین جو ہے نا لکھنے والے دو ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، وہ اسی آیت مبارکہ کریمہ سے معلوم ہو رہی ہے کہ ایک دائیں طرف بیٹھا ہے ایک بائیں طرف. تو جب فرشتہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھا تو دو ہوئے نا، لیکن یہ مسئلہ کلی ٹھیک نہیں ہے. کلی ٹھیک یہ ہے کہ کرامن کاتبین لکھنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ سورہ الانفطار میں آیت مبارکہ کریمہ 10، 11، 12 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو کرامن کاتبین ہے نا، جو تم پر حفاظت کرنے والے ہیں اور عزت والے ہیں، اور کاتبین جمع کا صیغہ ہے، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعنی کہ جو تم پر حفاظت کرنے والے ہیں، عزت والے ہیں، وہ لکھنے والے ہیں، دو نہیں، لکھنے والے. یعلمون جمع کا صیغہ، وہ جانتے ہیں ما تفعلون جو تم کرتے ہو عمل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیو یہ نا دو فرشتے نہیں زیادہ ہیں. اچھا تطبیق کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی کہ ادھر تو دو کی بات آ رہی ہے، بعض اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ وہ حدیث میں نہیں آتا کہ عصر اور فجر کے وقت دو فرشتے آتے ہیں اور دو فرشتے چلے جاتے ہیں. آتے جاتے ہیں نا، دو فرشتے آئے اور دو فرشتے چلے گئے، تو اللہ پوچھتے ہیں، اللہ کے سب کچھ اللہ جانتے ہیں، کیا کر رہا تھا میرا بندہ؟ کہہ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا، گئے ہیں تو نماز پڑھ رہا تھا، آ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ چار ہو گئے نا. تو ڈیوٹی دو کی ہی ہے، لیکن ایک دن میں دو دو کی بدل کر چار ہو گئے، اور چار جمع کا صیغہ ہے نا، چار جمع کا صیغہ ہے، اس لیے کرامن کاتبین دو ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہے لکھنے والے کرامن کاتبین چار ہیں یا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. دلیل میں نے دے دی، سورہ الانفطار کرامن کاتبین، ہاں جی، یعلمون ما تفعلون، جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا نہیں ہے. تو اس لیے دو کی بات بھی ٹھیک ہو گئی اور دو سے زیادہ کی بات بھی
ٹھیک ہو گئے۔ بھائی اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے اشکال پیش کیا، ہم اعتراض نہیں کہتے، سوال کیا، حکمت معلوم کرنا چاہیے۔ تو پہلے فرشتے صرف تسبیح اور حمد کرتے تھے، رکوع کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں زیادہ ہو گئیں، بلکہ میں دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور عبادات کی توفیق دے دی۔ دیکھیے نا، انسان پیدا ہوا تو ملک الموت کی ڈیوٹی لگی موت پر، میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی بارش پر، رزق پر، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی وحی لانے پر۔ یہ جو فرشتے ہیں 2 یا 4، ان کی ڈیوٹی لگی ہر بندے کے، چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے، دائیں بائیں بیٹھ کر وہ نام اعمال لکھ رہے ہیں۔ تو عبادت کی نوع میں اضافہ ہوا، عبادت کی قسم میں اضافہ ہو گیا نا، ورنہ پہلے تو صرف تسبیح، حمد، رکوع اور سجدہ۔ اچھا، اب نا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سر سید احمد خان اور پرویزی نے یا منکرین حدیث کہتے ہیں جی وہ تو فرشتے محض توبہ نعوذ باللہ تصور آتی ہیں، بلکہ کائنات کی کچھ مخلوق ہیں، یعنی کہ یہ کائنات ہی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ ادھر تو صاف آ رہا ہے کہ 2 لینے والے جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، تو فرشتوں کا وجود ہے خارج میں، یہ کوئی توبہ نعوذ باللہ تصور آتی بات نہیں ہے، ہاں جی۔ اور قائد کے الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت بندے کے ساتھ رہتے ہیں، ہاں صرف نا جدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں آ رہا ہے کہ رفع حاجت کے وقت جب بندہ اپنا سطر کھولے نا، دوسرے لفظوں میں بات جو ہے کو ہے نا محدود کرتا ہوں کہ جب بندہ اپنا سطر کھولے نا تو اس وقت یہ ہٹ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان میں حیا رکھی ہے نا، باقی ہر وقت بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ جو ہے نا بات اہم ہے اب ایک کہ یہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس سے خاموش ہے۔ بھی ٹھیک ہے، اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی، واپس اللہ کے ہاں چلے جاتے ہوں گے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور پھر جا کے وہ تسبیح، حمد، رکوع اور سجدہ کر رہے ہوں گے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھی انسان کی وفات کے بعد یہ کرامن کاتبین جو ہیں وہ کدھر جاتے ہیں۔ خاموشی ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ زیادہ استدلال کرنا ہے تو پہلے والی حالت میں لوٹ جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح، حمد بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے تو اس کو موت نہیں نا قیامت تک، تو وہ تو زندہ ہی رہتے ہیں، چاہے وہ کرامن کاتبین ہوں چاہے وہ دوسرے فرشتے ہوں۔ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں سے ان کی تعداد زیادہ ہے، ہاں جی، انسانوں سے ایک ہی انسان پر 2 4 4 مقرر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے، اور ذالک ما کنت منہ تحید، کہ موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ موت کو اللہ نے ماضی کے صیغے سے فرمایا وجاءت، یہ نہیں کہا آئے گی، آ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یقینی چیز ہو نا، یقینی، وہ سمجھنے آنی نہیں، آ چکی ہے۔ میں آپ کو آج پوچھوں آپ نے مغرب کے وقت آپ کدھر تھے، آپ کو کوئی شک ہے کہ میں کس مغرب کے ٹائم کدھر تھا؟ کوئی شک نہیں نا۔ آج آپ کدھر تھے؟ ماضی کے بارے میں شک نہیں ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو موت ہے وہ تو آنی آنی ہے، تو اس قدر وہ یقینی ہے کہ سمجھ لو کہ وہ آ چکی، وہ آ چکی۔ دوسری بات ادھر آ رہا ہے موت کی بے ہوشی، حق۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ یہ جتنے بھی انکار ہے نا حق کے ساتھ، وہ موت کے وقت تک ہی ہے۔ جب موت آتی ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، غائب حاضر ہو جاتا ہے، غائب حاضر ہو جاتا ہے، تو حق واضح ہو جاتا ہے۔
تو موت نہیں آئی بلکہ حق ہی آ گیا. بندے کو پتہ چل جاتا ہے جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے, فرشتے بھی حق ہیں, ہیں جی, موت بھی حق ہے, قیامت بھی حق ہے. کافر کو ڈنڈے جو پڑتے ہیں تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ بھی میری موت بڑی بری ہو رہی ہے, اور مومن کو خوشخبریاں ملتی ہیں اس کو نہیں پتا چلے گا کہ بات ٹھیک ہے. تو اس لیے بالحق حق کے ساتھ آ گئی, یعنی کہ موت بالکل یقینی ہے. اور اس سے یہ بھی ہم دلیل لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا نا, کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور حق کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے, یہ حق ہے, یہ چیلنج ہے. ہر چیز کا علاج نکل آئے گا, ہر بیماری کا علاج نکل آئے گا, لیکن موت کا علاج نہیں نکلے گا قیامت تک. قیامت تک لوگ مرتے رہیں گے. نہ بڑھاپے کا علاج ہے حدیث کی روشنی میں, نہ موت کا. اور جو نہیں مانتے اللہ کو تو وہ اپنے موت سے بچ کر دکھائیں. قرآن مجید نے چیلنج دیا نا صداقت کا, یعنی کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ اصول پیش کیا کہ نہیں قرآن نے؟ توبہ نعوذ باللہ کوئی ہو اٹھ کر توڑ دے, موت کو شکست دے دے, نہیں ہو سکتا. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. چلیے.